स्पोकन इंग्लिश टाइगर में एक बार फिर से आप सभी को खुश आमदीद। आज हम 10th क्लास इंग्लिश बुक की स्टडी करेंगे जिसका है यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, जिसका उर्दू तर्जुमा है हज़रत मोहम्मद पैक्ट इंसाफ। आज हम इस यूनिट के पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसका पैराग्राफ 1 पढ़ते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यूनिट नंबर का पैराग्राफ नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला वर्ड है परफेक्ट मॉडल, जिसका मतलब है कामल नमूना। इस तरह से है गुडनेस, जिसका मतलब है अच्छाई। इस तरह से है वर्ड है पाइटी, परहेजगारी, तकवा। इस तरह से वर्ड है सक्सेस, कामयाबी। आगे है इंडिविजुअल, इनफरादी। फिर वर्ड जो है वो है सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी, जहाँ हम रहते हैं उसे हम समाजी ज़िंदगी कहते हैं। सीक लाइट, रहनुमाई हासिल करना। गाइडेंस, इसका भी मतलब है रहनुमाई हासिल करना, अच्छाई हासिल करना, किसी चीज़ को पा लेना। इसी तरह से है परफेक्शन, कमाल, बेहतरीन, आला। मोरल, इखलाकी या इखलाक। स्पिरिचुअल, रूहानी। नोबल आइडियल्स, आला नमूने। प्रैक्टिकल, अमली तौर पर। मैन काइंड, बनीनू इंसान। देखिए, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और इसकी रीडिंग भी करते हैं। हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ ए परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक कामल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपके पैगाम और हयात तय्यबा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. आपने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम बनीनू इंसान की पैरवी के लिए अपनी अमली मिसालों के ज़रिए नहायत ही आला और शानदार मेयार काम किए। हमारा ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। चले जी, अब हम पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं और इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके हम मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है इक्वेटेबल, रास्तगो या रास्तबाज होना। आगे है ट्रेडर, ताजर। अच्छा, ताजर वो होता है जो चीज़ों की खरीदारी करता है, उसे हम ट्रेडर या ताजर कहते हैं। अर्न गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत पाई या अच्छी शोहरत कमाई। डीलिंग्स वो होती है जब हम किसी के साथ किसी चीज़ की बातचीत कर रहे होते हैं, उसे हम मामलात कहते हैं। डिस्प्यूट, तनाज़ा। ब्लैक स्टोन, देखिए ब्लैक स्टोन का जो बेसिक मीनिंग है वो है काला पत्थर, लेकिन यहाँ हम हजरे अस्वद इसका तर्जुमा करेंगे। प्लीज्ड, खुश कर दिया। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, कबायली झगड़ा। हॉनेस्ट, ईमानदार या ईमानदारी। कंस्ट्रक्टेड, तमीर करना, बनाना। देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और पढ़ते भी हैं। प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी हज़रत मोहम्मद मोर एंड जस्ट इक्वेटेबल दैन रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि रसूल खुदा से ज़्यादा कोई भी अदल पसंद और मुनसिफ नहीं हो सकता। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. एक नौजवान ताजर की हैसियत से आपने रास्तगो, दयानतदार और मुनसिफ ताजर शख्स के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealing with all people. तमाम लोगों के साथ आपके मामलात हमेशा साफ, शफाफ और मुनसफाना होते।
constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالہ سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. آپ نے حجر اسود کے تنصیب کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ مشورہ دیا. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس بات نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. تو ہم نے پیراگراف نمبر جو 2 ہے وہ پڑھ لیا. اب ہم اس کا پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے. چلے جی اب ہم پیراگراف نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے ہیڈ. ہیڈ کا مطلب ہے سربراہ. اسٹیٹ ریاست. آن میرٹ معیار پر. ارسپیکٹو بلا تفریق. کریڈ عقیدہ. جو آگے ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ایکوٹی انصاف کرنا. ریس. یہاں جو ریس کا مطلب لیا گیا ہے وہ ہے نسل. فاؤنڈ گلٹی قصوروار. اسٹیلنگ چوری کرنا. پنشمنٹ سزا دینا یا سزا. انٹرسیڈ سفارش کرنا. آن ہر بہاف اس کی طرف سے. فیورسلی غصے سے. رنیڈ مطلب تباہ ہو گئے. اپلائیڈ نافذ کرنا. ہم نے اس پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے وہ دیکھے. چل اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ. ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے. He decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed اور race. آپ نے رنگ عقیدہ نسل کی تفریق کے بغیر تمام فیصلے انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرتے. Once a crash woman was found guilty of stealing. ایک مرتبہ کریش کی ایک خاتون چوری کی مرتکب پائی گئی. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the crash. کچھ لوگ خاندان کریش کے وقار کی خاطر سے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede to request the Rasul on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے کہا. حضرت اسامہ requested the Rasul to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی. The Rasul very furiously said. آپ نے اسے سختی سے کہا. بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے. They applied law to the poor and forgive the rich. وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے. ہم نے یہ پیراگراف نمبر 3 بھی پڑھ لیا. اب ہم پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے. چلیں جی اب ہم پیراگراف نمبر 4 پڑھتے ہیں. جو اس کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سرمن. جو اس کے اندر جو مجھے مشکل ورڈ لگتا ہے وہ ہے سرمن جس کا مطلب ہے واز یا خطبہ. بنو طلبہ جس کا مطلب ہے بنو سالسا. اردو میں ہم بنو سالسا کہتے ہیں. پوائنٹڈ اشارہ کیا. اینسٹر آباؤ اجداد. آباؤ اجداد کا مطلب بڑے بزرگ. اپیل درخواست کرنا. گیٹ ہینگڈ پھانسی دینا. ان ایکسچینج بدلے میں. ریونج انتقام لینا بدلہ لینا. دیکھیں ہم نے اس پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ دیکھے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. ڈیورنگ دا سرمن an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there stood up. خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنو سالسا کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا and pointed toward them and said. اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور رسول اللہ
اللہ کے رسول. Their ancestor killed a member of our family. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد قتل کر دیا تھا. We appeal to you get one of the hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکایا جائے. The Rasul replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. حضور نے جواب دیا باپ کا انتقام اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. تو ہم نے پیراگراف نمبر 4 بھی پڑھ لیا، جو اس کے اندر جو مشکل ورڈز تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اب ہم پیراگراف نمبر 5 پڑھتے ہیں. چلے جب ہم اس کا پیراگراف نمبر 5 پڑھتے ہیں اور اس پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، اس کے ہم میننگ دیکھیں گے. تو سب سے پہلا جو مشکل لفظ ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ ہے ویل نون، جس کا مطلب ہے مشہور ہونا. اس طرح سے جو نیکسٹ ہے وہ ہے جیوز، جسے ہم اردو میں یہودی کہتے ہیں. بٹر اینمیز، بدترین دشمن. سوٹس، مقدمات. ان اکارڈنس ود کے مطابق. اسٹرکٹلی، سختی سے. فالٹ، پیروی کرنا یا ماننا. کمانڈمنٹ، حکم دینا. انٹرفیئر، مداخلت کرنا. جب دو لوگ بات کر رہے ہوں یا اس طرح سے اور کوئی چیزیں ہوں تو اس کے اندر جب ہم مداخلت کرتے ہیں تو اسے ہم انٹرفیئر کہتے ہیں. ان دا لیسٹ، جس کا مطلب ہے کسی صورت میں. اچھا، ایک اور ورڈ ہے ایکویٹی، عدل کرنا، انصاف کرنا. یہ جو ورڈز ہیں یہ سارے پیراگراف کے اندر ہیں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جو یاد کرنے کے لیے ہے. اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے، The Rasul was so well known for his justice that even the Jews. رسول اکرم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے. Who were his bitter enemies brought their suits to him. حتیٰ کہ یہودی آپ کے بدترین دشمن تھے، آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے. And he decided cases in accordance with the Jewish law. اور آپ یہودیوں کے قانون کے مطابق ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے. He very strictly followed by the commandment of Allah. آپ اللہ کے حکم پر بہت سختی سے عمل کرتے. They come to you. اگر وہ آپ کے پاس آئیں. Either judge between them. تو ان کا فیصلہ کر دو. اور decline to interfere. اگر آپ ان کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. If you decline تو انکار کر دو. They cannot hurt you in the least. تو وہ آپ کو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. If you judge اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں. Judge in equity between them. تو ان کے ساتھ ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو. For Allah loves those who judge in equity. اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے جو عدل سے، انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے یہ پیراگراف نمبر 5 بھی پڑھ لیا. اب ہم پیراگراف نمبر 6 پڑھیں گے. چلیں جب ہم پیراگراف نمبر جو 6 ہے وہ پڑھتے ہیں. جو اس کے اندر جو پہلے جو ورڈز ہیں ڈیفیکلی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جو اس کے اندر جو پہلا ڈیفیکلٹ ورڈز ہے وہ ہے سرکمسٹانسز، جس کا مطلب ہے صورتحال. اسی طرح سے جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے اگینسٹ، خلاف، کسی کے خلاف ہونا. ریلیشنز، تعلق یا تعلقات. افیئرز، معاملات. کمپینینز، ساتھی. ایڈوائس، مشورہ. ججمنٹ، فیصلہ کرنا یا فیصلہ. ڈیسائیڈ، اس کا مطلب بھی ہے فیصلہ. اس طرح سے جو نیکسٹ ہے وہ ہے وداؤٹ ہیئرنگ، بغیر سنوائی کے. آرگیومنٹس، دلیلیں. ٹروتھ، سچائی. رپورٹڈ، اطلاع دی. کلوز، بند کر دیا یا بند کر دینا. ڈور، دروازہ. پور، غریب. ڈیسٹیٹیوٹ، بے سہارا. تو ہم نے جو اس پیراگراف کے اندر ڈیفیکلی الفاظ تھے ان کے ہم نے میننگ جانے. اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. تو چلیے.
Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one oneself or one family or relations. انصاف کا تقاضا کہ انصاف کا تقاضا کہ اس کے تمام حالات میں سر بلند رکھا جائے، اگرچہ یہ کسی کی ذات، خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. All of his judged other lives. حضرت محمد people's affairs with justice and told his companion to be just. حضور نے زندگی بھر دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور اپنے صحابہ کرام کو انصاف پسند بننے کے لیے کہا. It is reported by that Allah's Rasul حضرت علی said to him. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا، When two men come to you for judgment, جب دو آدمی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں، never decide in favor of one without hearing the arguments of the others. تو دوسرے کے خلاف جو دلائل ہیں وہ سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرنا. It is then most likely that you will know the truth. تبھی غالب مکان ہے کہ تم سچائی جان پاؤ. حضرت معاویہ reported اللہ رسول saying. حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے سنا، Any ruler who closes his door on the poor, the needy and the destitute, کوئی حکمران یا منصف جو غریبوں، محتاجوں اور مفلسوں پر دروازہ بند کر دیتا ہے، Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. جب وہ محتاج اور مفلس بن جائے تو خدا اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے. تو ہم نے یہ پیراگراف نمبر 6 بھی پڑھ لیا. اب ہم پیراگراف نمبر 7 ہے وہ پڑھیں گے. چلے جب ہمارے پاس اس کا جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ ہے، تو دیکھیے جو اس پیراگراف کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ دیکھتے ہیں. ڈیتھ بیڈ. ڈیتھ بیڈ کا بھلے ہی مطلب ہو کہ موت کا بستر، لیکن یہاں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، بستر وصال. آگے ہے پروکلیمڈ، اعلان کیا. آؤٹ، کسی کا کچھ حق ادا کرنا. آگے ہے رانگڈ، زیادتی کی ہو یا زیادتی کرنا. ڈیمیجڈ، نقصان یا نقصان کرنا. اس طرح سے ورڈ ہے پراپرٹی، جائیداد. آنر، عزت. ٹیک ریونج، بدلہ لینا. کمپلیٹ سائلنس، مکمل خاموشی. ڈیمانڈڈ، تقاضا کرنا. اس پیراگراف کے اندر یہی جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. While حضرت محمد was on his death bed، جب حضور بستر وصال پر تھے. While حضرت محمد proclaimed، آپ نے باضابطہ اعلان کیا. If I owed something to anyone، اگر میں کسی کا مقروض ہوں. اور if I wronged any person or damaged any properties or honor my persons, my honors and my property are his. اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا تو میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہیں. May take revenge on me in this world، وہ اس دنیا میں مجھ سے
بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence. مکمل خاموشی چھا گئی. Only one person demanded a few dirhams, which were paid to him. صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیا گیا. تو ہم نے یہ پیراگراف 7 بھی پڑھ لیا. اس کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لے. تب ہم اس کے جو نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 8 وہ پڑھیں گے. تو اس کے اندر ایک کوشچنز بھی ہے. واٹ ڈز دا پروکلیمڈ مینس، جس کا مطلب ہے کہ پروکلیمڈ کا کیا مطلب ہے بنتا ہے. تو چلیے اب ہم اس کا جو پیراگراف نمبر 8 ہے وہ پڑھتے ہیں. چلے جب ہم اس کا جو پیراگراف نمبر 8 ہے اور یہ لاسٹ ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیفیکلٹ الفاظ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے میننگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا میننگ جانتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے پرووڈ، ثابت کیا. فرم، پختہ یا مضبوط اس کا مطلب ہے. انٹرسٹ، مفاد. نیئر اینڈ ڈیئر، نیئر اینڈ ڈیئر کا یہاں مطلب ہے قریبی رشتہ دار. فید، دشمن. فیور، حمایت کرنا. میگنیٹیوڈ، اعلیٰ ظرف. ٹرانسینڈس، عبور کرتا ہے. بیریز، بیریز کا مطلب ہے حدیں ہیں، رکاوٹیں ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان. مینشن، ذکر کرتا ہے. انڈیڈ، بلا شبہ. لاسٹ ڈے مطلب آخری دن یا روز قیامت. ہم نے یہ پیراگراف کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. اللہ رسول proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. اللہ کے رسول نے اپنی مثال سے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی آپ کی ذات سے بڑھ کر انصاف کے معاملے میں محکم مستحکم نہیں ہو سکتا. Even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. حتیٰ کہ یہ آپ یا آپ کے قربا کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. He decided every case brought to him by friends or few with justice, without fear or favors. دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر مقدمے کا فیصلہ آپ حمایت کے خوف کے بغیر انتہائی انصاف سے کرتے. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ایسی اعلیٰ رفع شخصیت زمان و مکان کی پابندیوں سے ماورا ہے. تمام زمانوں کے لوگ آپ کی حیات طیبہ سے زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. Peoples of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activities. اس کا میں نے ٹرانسلیشن کر دیا، پھر بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. تمام زمانوں کے لوگ آپ کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. قرآن حکیم میں آپ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کے بارے میں ارشاد ہے. Indeed, in the Rasul of Allah, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. بے شک اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. تو ہم نے یہ پیراگراف نمبر جو 8 ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. امید ہے آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی، اس پیراگراف کی سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.